बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर सब कुछ बदलने वाले हैं। एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और पाकिस्तान की सियासत में वो चेंज सब कुछ ऊपर से नीचे तक यकसर बदल के रख देगा। इस बात के इशारे मिल रहे हैं, यानी ये किसी खबर की सूरत में हमारे सामने नहीं है कि ठीक है ये हुकूमत घर भेज रहे हैं, इसको घर भेज रहे हैं, इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, इसको डाल रहे हैं अंदर, और अब ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये आपको कुछ खबरों को देखकर, कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब की आज की तकरीर, इसको देखिए, या मुफ्ती कवी साहब ने अभी आजाद डिजिटल पे एक इंटरव्यू दिया और मुफ्ती कवी साहब ने यह कहा कि वो जब हरम शरीफ में थे, कुछ बरस पहले की बात है, तो उनका यह कहना है कि वहां एक साहब उनसे मिलने आए और उन साहब ने मुफ्ती कवी साहब को बहुत इज्जत और एहतराम से मिलकर उनसे ये कहा कि मैं आपको कुरान पाक की तिलावत सुनाऊं। ये कहा कि मैं आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाऊं। और मुफ्ती साहब ये भी कहते हैं कि मैं जिस तरह से हरम से बाहर आ रहा था तो मैं उल्टे कदमों चल रहा था, तो वो मुझे वहाँ मिले और मैं उनसे मिलकर जो है वो बहुत मुतासिर हुआ। मुफ्ती साहब फील्ड मार्शल साहब की बात कर रहे थे। तो मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि अब मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले 5 बरसों में, अब फील्ड मार्शल साहब के बाज हवालों के मुताबिक 2 बरस बाकी हैं नवंबर से, यानी नवंबर तक 3 बरस मुकम्मल होंगे। 5 बरस हो गई है हर सर्विसेज चीफ की मुद्दत, तो 2 बरस बाकी हैं। लेकिन मुफ्ती कवी साहब ने भी जुमला 5 बरस का इस्तेमाल किया और कहा कि आने वाले 5 बरसों में नून लीग के लोगों का भी, पीपल्स पार्टी के लोगों का भी एहतिसाब होगा। सोहेल बड़ाई साहब गुज़श्ता कुछ अरसे में बात कर चुके कौमी हुकूमत की। फिर इसी तरह से जनरल खालिद नईम लोधी साहब, उन्होंने बात की है कि हमारे यहां एक ऐसी हुकूमत बने जो कुछ अरसे के लिए बने, जिसमें सबके एलिमेंट्स हों और वो सब कुछ ठीक करे। वो मुआफी पे बात कर रहे थे। मैंने आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाई थी एक पॉडकास्ट में। जनरल खालिद नईम लोधी साहब बात कर रहे थे, उस गुफ्तगू को सुनिए, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू को सुनिए, ख्वाजा आसिफ साहब की आज की तकरीर को सुनिए, तो आपको यह अंदाजा लगाने में देर नहीं लगेगी कि पाकिस्तान में सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर बदलने वाला है। यानी उसमें अभी तक की जो सेटिंग है, उस सेटिंग में जाहिर है कि इमरान खान साहब के लिए रूम नहीं है। जो मौजूदा सिस्टम में मौजूद लोगों का फैसला है या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, इमरान खान साहब के लिए अभी रूम नहीं है। लेकिन बात यह कि ये सियासतदानों के, फैसला साजों के, सिस्टम चलाने वालों के अंदाजों के मुताबिक या उनके प्लान के मुताबिक है। तो क्या ऐसा ही होता है? तो नहीं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। और वो जो कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट बट चेंज, या मैं जो आपको मिसाल देता हूं, जमाना इससे पहले भी कई हाथों से गुजरा है, जमाने को अभी आगे कई हाथों से जाना है। तो बहुत बड़ी हकीकत है ये। अब हमारे यहां चेंज क्या होने वाला है? ख्वाजा आसिफ साहब की आज की गुफ्तगू सुने आप। ये ख्वाजा आसिफ साहब अब से कुछ दिन पहले बता रहे थे कि कंटिन्यूटी होगी, और ये मखसूस सहाफी भी बताते हैं, यानी जिनको हम डिजिटल मालिशिये कहते हैं, वो डिजिटल मालिशिये भी कहते हैं कि कंटिन्यूटी होगी। सिस्टम विल कैरी ऑन, विल कैरी फॉरवर्ड, ये चलेगा ऐसे ही। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो खुद हाइब्रिड सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत पहले हो जाता तो क्या बात थी, डिलीवर कर रहा है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एनईटीवी पर, नेशनल असेंबली टीवी पर, वहां बात करते हुए कौमी असेंबली के फ्लोर पे कहा कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। यानी ये तो नहीं हो सकता कि ख्वाजा साहब 2 हफ्ते के अंदर ये अंदाजा लगा के बैठ गए कि सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा। 2 हफ्ते पहले वो कहते हैं ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है, ये बेहतरीन है, ये चलेगा। आज कह रहे हैं वो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। आज उनकी गुफ्तगू में खास तौर पे बात थी बल्दियाती इंतखाबात की। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात क्या हैं? ये जमहूरियत की नर्सरी है। जमहूरियत
کہ سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ بلدیاتی حکومتیں ہیں، مقامی حکومتیں. ایک عام آدمی جس نے ووٹ دیا ہے اپنے 10 گلیوں کے علاقے کو، وہ اس کاؤنسلر کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ یار میرے گلی کے یہ والے کام نہیں ہو رہے، کروا کے دو، اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. یہ ہے مقامی حکومتوں کا نظام اگر ٹھیک کام کر رہا ہو. لیکن خواجہ صاحب جو باتیں کر رہے تھے، میں ان باتوں کو سن کر بڑا حیران ہوں. خواجہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ہاں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہیں ہوئی. پیسے مرکز کی حکومت کے پاس سے صوبائی حکومت کے پاس پیسے ہیں، صوبائی حکومت مقامی حکومتوں کو دے اور مقامی حکومتیں ڈیلیور کریں. یہ نہیں ہو رہا. یعنی ساری جو طاقت ہے وہ صوبائی حکومت نے کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں یا اسلام آباد میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اور جو بندہ ہے ماتلی کا، بدین کا، جو بندہ ہے ونی کے تارڑ کا، جو بندہ ہے بنیر کا، بلکہ بنیر تو پھر بڑا ہو گیا، کسی اور چھوٹے علاقے کا، یا رزمک کا، ان لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو اس لیے اب سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ صاحب یہ بات کر رہے تھے. اب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں بڑے ڈیمز جو ہیں وہ صرف ڈکٹیٹرز کے دور میں بنائے گئے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کے ذریعے قومی اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں. لیکن سیاستدان اختلافات اور سیاسی دکانداری کی وجہ سے قومی معاملات پر یکجہتی قائم نہیں کر پاتے. اب وقت آ گیا کہ قومی اتفاق رائے سے نئے ڈیمز تعمیر کیے جائیں تاکہ مستقبل میں تباہ کن سیلابی صورتحال سے نمٹا جا سکے. یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں نا، ان کی 13 سے 18 تک حکومت تھی. عمران خان کی حکومت کے گرانے کے بعد ان کی 1.5 سال کی حکومت تھی، اور پھر وہ حکومت جو ہے اس کو طاقتوروں کی پوری سپورٹ حاصل تھی. پھر اس کے بعد یہ لوگ اب جو حکومت میں بیٹھے ہوں تو 17 سیٹیں ہیں نون لیگ کے پاس، اور ان کے ساتھ جو بیٹھ گئے آ کر وہ ان کے پاس بھی سادہ اکثریت تو بہت دور کی بات، سادہ کا آدھا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا آدھا بھی نہیں ہے. اور جنہوں نے انتخاب جیتا ان سے سب کچھ چھین لیا گیا. تو خواجہ صاحب اتفاق رائے خاک پیدا ہوگا جب آپ ایک حکومت سے اس کا سارا ووٹ چھین کر بیٹھ گئے. اور یہ اس حکومت سے ووٹ نہیں چھینا آپ نے، اس سیاسی جماعت سے، یا آپ نے پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو یہ غیر سیاسی طاقتوں کی مدد سے مل کر کیا گیا ہے. سب ایک پیج پر ہیں اس مینڈیٹ چوری کے عمل میں، اور ایسے اتفاق رائے نہیں پیدا ہو سکتا. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ملک کو اس وقت تاریخ کے بڑے سیلابی بحران کا سامنا ہے. یہ قدرتی آفت نہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. سیالکوٹ میں دریا کے بیچوں بیچ آبادیاں قائم کی گئیں. سیالکوٹ میں بھی لوگوں نے قبضے کر کے پلاٹ فروخت کر دیے ہیں. یہ صاحب سیالکوٹ سے کم از کم 3 اشروں سے یہ جیتتے ہوئے آ رہے ہیں یا جتوائے بھی گئے ہیں. ان کے والد بھی سیاست پہ تھے، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ سیالکوٹ میں بیچوں بیچ دریا کے آبادیاں بن گئی ہیں. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بتاتے ہیں کہ ZKB والے جو ہیں ان کے پاس سڑک کا پروجیکٹ ہے، سیالکوٹ میں گڑھے پڑ گئے ہیں، سیالکوٹ میں اس وقت کرپشن زدہ پروجیکٹ ہے، اور بھی دیگر منصوبے. آپ ZKB والوں کا پھر نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سینٹ میں کیسے آ جاتے ہیں، سینٹ میں ایسے لوگ کیسے آ جاتے ہیں، اپر ہاؤس میں آتے ہیں، تو ان کے پاس طاقت کہاں سے آتی ہے؟ خواجہ صاحب وہ ووٹ خرید کے آتے ہیں. وہ ارشد شریف شہید نے دکھایا تھا، یہ ٹاور بنا کے نوٹوں کے، گڈیوں کے، وہ بیٹھے ہوئے بیگ میں ڈال رہے تھے، اور یہ ہمیشہ چوری کر کے آتے ہیں. اور ان چوری کر کے آنے والوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لاتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتوں میں داخل کرتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں داخل کرنے کے بعد ان لوگوں سے کام لیتے ہیں. وہ صادق سنجرانی بھی ہے، وہ غالباً عبد القادر بھی ہے، پھر اس کے بعد دیگر نام ہیں، یہ ZKB والے ہو گئے یا دیگر جن کا آپ نام لیتے ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ خواجہ صاحب یہ غیر سیاسی طاقتوں کی مدد سے آتے ہیں، اور ان غیر سیاسی طاقتوں سے اس وقت ڈیل کر کے آپ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ ملک کے لیے ضروری ہے. تو آپ اس وقت ایک مسئلے کا حصہ ہیں، آپ سولوشن کا حصہ نہیں ہیں، آپ پرابلم کا حصہ ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خواجہ صاحب یہ جو آپ کے اتحادی ہیں نا، انہوں نے کراچی میں ایک نمبر تھا جو سادہ اکثریت کے لیے درکار تھا، پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے، وہ نمبر ان کے پاس نہیں تھا. کلفٹن میں میڈیا رپورٹ کر رہا تھا مختلف فارم ہاؤسز میں لوگ اٹھا کے ڈال دیے گئے تھے، اور ان لوگوں کو وہاں ڈالنے کے بعد زبردستی جو ہے وہ میئر کراچی مرتضی وہاب بنوا دیے گئے تھے. اور اس روز ووٹ پورا تھا،
حافظ نعیم الرحمان کے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے پاس, لیکن ووٹ اٹھا کے کچھ گیسٹ ہاؤسز میں ڈال کے غائب کرنے کے بعد قانون میں یہ تبدیلی کی گئی کہ موجود ووٹ, یعنی اگر کوئی بندہ اٹھا کے آپ تالے کے پیچھے ڈال دیں گے تو وہ نہیں آئے گا, تو جو موجود ووٹ ہے اس میں اکثریت جس کی ہوگی. تو آپ نے بندے اٹھا کے ڈال دیے اور پھر کہا موجود ووٹ. خواجہ صاحب, ہمارے ہاں جو مسائل ہیں ان مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری عدالت ہے, جو اس تمام تر چوری پر اپنی آنکھیں ہمیشہ بند کرتی آئی ہے. اور نون لیگ اب اس نظام کو کہتی ہے وہ بہترین نظام ہے. ہوا کیا ہے, یہ جو خواجہ صاحب باتیں کر رہے ہیں, ایک بلدیاتی نظام, تو ہمارے ہاں اب ایک طاقتور بلدیاتی نظام دینے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں اس سسٹم کو لپیٹ کر, اس سسٹم کے ایلیمنٹس کو شامل کرتے ہوئے ایک عدد حکومت لانے کی بات ہو رہی ہے, جو آ جائے تو چلے کم از کم 2 برس, اور 2 برس چل کر وہ کچھ ڈیلیور کرے اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جایا جائے, اس سے پہلے نہیں. یہ بات ہمارے ہاں ہو رہی ہے. یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ وہ جو احمد شہزاد فوجی گاڑی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا نا کہ قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا, تو بھائی اس گاڑی پر کھڑے ہو کر یہ بات کی جا سکتی ہے. اس گاڑی سے اتریں گے تو قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی, کیونکہ اس گاڑی پر کھڑے ہو کر جن لوگوں نے سیاست کی ہے, جن لوگوں نے پیغام رسانی کی ہے, اور جن لوگوں نے اس ملک میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مسئلے کا حل ہے, ان تمام لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے. وہ مسئلے کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں, مسئلہ حل نہیں کیا. اور یہ ایک عام پاکستانی کی توہین ہے کہ اس کا ووٹ چوری کر لیا جائے, اور ووٹ چوری کرنے کے بعد اسے کہا جائے, اس سے اس کا حق لینے کے بعد, کہ اب 2 برس کے لیے برداشت کرو, جو ہوگا وہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. یعنی سیدھا سیدھا ایک فارم 47 کا فارمولا دے دو اور اس کے بعد کہو چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہی ہوا ہے اس الیکشن میں اس قوم کے ساتھ, اور اگلی بار بھی ایسی ہی تیاری ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسی طاقتوں کو, جن کو خواجہ صاحب کہتے ہیں, اگر یہ پہلے آ جاتے تو جو سسٹم آج ڈیلیور کر رہا ہے 2 ہفتے پہلے تک, اب تو نہیں کر رہا, وہ بہترین ڈیلیور کر رہا ہوتا. تو خواجہ صاحب 2 ہفتوں میں آپ بدل گئے. میں نے یہاں بیٹھ کر بھی, ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر بھی, عمران خان صاحب کی حکومت ہونے کے باوجود اور ان کو سپورٹ کرنے کے باوجود یہ کہا تھا کہ جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یہ غلط ہے. یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی مدت بڑھا دی گئی ہے درمیان میں سے, یہ غلط ہے. آپ کو مدت بڑھانی ہے تو آپ مدت بڑھا دیں کہ تمام سروسز چیفز کی مدت 5 برس ہوگی اگلے چیف سے. جب آپ موجودہ کے ساتھ بڑھائیں گے تو پھر آپ کی نیت پر شک ہوگا کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ اب بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو وہ غلط تھی, غلط ہے اور غلط رہے گی, کیونکہ ایکسٹینشن جب ہوگی تو نیچے موجود افسران پر اور سسٹم پر جو ہمارا اعتماد ہے وہ ختم ہو گیا. پھر ہمیں فرد واحد پر اعتماد ہے کہ یہ شخصیت جو ہے یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے, باقی سسٹم میں اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مزید بہترین لیڈر پیدا کر سکے, اور وہ لیڈر بھی صرف دفاع کے محاذ پہ کام کریں گے. وہ پبلک ڈومین میں, سول ڈومین میں آ کر سول ڈومین کی چیزیں سنبھالیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سول ڈومین کے لوگ ڈیفنس کے ڈومین میں داخل ہو جائیں اور کہیں ڈیفنس کے ڈومین کی ذمہ داریاں ہم سنبھالیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح نہیں ہو سکتا کہ سول ڈومین میں آ جائیں ڈیفنس کے ڈومین کے لوگ اور کہیں اب یہ ذمہ داریاں ہم سنبھالیں گے. لیکن یہ ہوتا, یہ کیا جاتا ہے. اور ابھی یہ جو مری کی میٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ مزید کیا جائے گا, تو خواجہ صاحب آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں نے اپنی سیاست تباہ کر دی ہے, اور اس تباہ شدہ سیاست کے بعد اب آپ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے. یعنی آپ لوگ مسلسل موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی نظام خراب ہے کہہ رہے ہیں آپ لوگ. تو خرابی کے ذمہ دار تو آپ ہیں, اس خرابی کو ٹھیک کرنا آپ کا کام تھا. لیکن آپ لوگوں نے ہر بار ہاتھ جوڑ کر, تسموں سے لٹک کر, تلوے چاٹ کر اس نظام کو, جو نظام کچھ بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا,
نہ صرف یہ کہ سپورٹ کیا ہے بلکہ سیلیوٹ کیا ہے اور چلانے کی حامی بھری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔